बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया में दो मुल्क ऐसे हैं जो खलीजी जंग का ख़ात्मा चाहते हैं और इनसे बढ़कर दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इतनी शिद्दत के साथ जंग का ख़ात्मा चाहता हो। ना रूस, ना चीन, ना कोई और मुल्क। और ये दो मुल्क हैं पाकिस्तान और तुर्की, जो हर कीमत पर और हर सूरत में इस खलीजी जंग का ख़ात्मा चाहते हैं और इसकी अपनी अपनी वजूहात हैं। इलाके में अमन की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन दोनों मुल्कों के तवानाई के जो बहरान पैदा हो रहे हैं दोनों मुल्कों के लिए, वो ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। और फिर अपने अपने मुल्क में सलामती के अलग अलग किस्म के चैलेंज, जैसा कि पाकिस्तान में मसल की बुनियाद पर एक मुनाक़शे का ख़तरा मौजूद रहता है और तुर्की में अलहदगी पसंदी का एक बहरान जन्म ले सकता है अगर ईरान डिसइंटीग्रेट होता है। तो ये दो मुल्क जो है नहायत संजीदगी और खुलूस से जंग बंदी चाहते हैं। और जहाँ तक ईरान का ताल्लुक़ है, उसे तुर्की से ज़्यादा पाकिस्तान पर एतमाद है। कल मुज़ाकरात हुए और लेकिन इसमें एक बात समझ में नहीं आई कि मिस्र यहाँ क्या कर रहा है। मिस्र वो मुल्क है जिसे जंग ख़त्म करने से दिलचस्पी नहीं है, बल्कि जो जंग को बढ़ाना चाहता है। और मिस्र दरअसल इसराइल है। इसराइल का वहाँ कंट्रोल है, वहाँ इसराइल की हुकूमत है। इसराइल की हुक्मरान नेतन्याहू की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ मुसलमानों के रूप में मुसल्लत हैं। और इस मुज़ाकराती कमेटी में पाकिस्तान, तुर्की के साथ अगर मिस्र बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू यहाँ इजलास में शरीक है। लेकिन अगला सवाल ये है कि अब ये मुज़ाकराती कोशिशें कामयाब होंगी। एक इन्हिसार तो इसका ईरान पर भी है कि वो अपने मामलात में, अपने मौक़िफ़ में कितनी लचक पैदा करता है, और ये लचक हमें पैदा होती हुई नज़र नहीं आती। और एक इसका इन्हिसार अमेरिका पर है जो नज़र आ रहा है। अब तो हर तरफ से ये ख़बरें आ रही हैं। एक ख़बर वाशिंगटन पोस्ट ने दी है, जो अमेरिका का सरकारी इस्टेब्लिशमेंट का हामी अखबार है, बल्कि उनके अंदर की ख़बरें देता है। और दूसरी ईरानी स्पीकर का बयान है। ईरानी हुकूमत को जो इत्तलाआत अपने इंटेलिजेंस ज़राए से मिली हैं, और दोनों का खुलासा ये है कि अमेरिका ने ईरान के साहली इलाकों पर कब्ज़े का हतमी फ़ैसला कर लिया है। ये कब्ज़ा उस तरह का नहीं होगा कि एक वसी इलाके पर अमेरिकी फ़ौजें उतर जाएंगी और वो इलाकों पर कब्ज़ा कर लेंगी, बल्कि ये दो किस्म की कार्रवाइयाँ, जो इत्तलाआत आ रही हैं, दो किस्म की कार्रवाइयाँ वहाँ होने वाली हैं। एक तो ईरान के साहली इलाके पर अमेरिकी मैरीन उतर जाएंगे और साहल के साथ साथ की पट्टी को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, और साथ ही साहलों पर जो वाक़ई 4 जजीरे हैं जिनका जिक्र बार बार होता रहा है, खर्ग जजीरे समेत। एक तो ये, और दूसरा ये है कि ईरान के अंदर बाज़ इलाकों में कमांडो उतारे जाएंगे। ये कमांडो कैसे उतारे जाएंगे और उनकी हिफाजत का क्या इंतज़ाम होगा, ये अभी सब कुछ पर्दा राज में है। लेकिन बज़ाहिर अमेरिका ने कोई स्ट्रेटजी बनाई है। एक जहाज़ अमेरिका का पहुंच गया है और 2 मज़ीद जहाज़ रवाना हो गए हैं, और वो भी अगले चंद दिनों तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए कुछ लोग ये खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि जो आइंदा सैटरडे है, आइंदा हफ्ते का दिन जो है, वो इस मामले में डी डे साबित हो सकता है, और इस दिन ईरान के साहली इलाकों पर कब्ज़े की मुहिम शुरू हो जाएगी। उसके बाद का जो मंजरनामा है उसके बारे में हम कुछ ज़्यादा वसूख से नहीं कह सकते, क्योंकि ये सवाल दुनिया के हर आदमी की ज़ुबान पर है कि अगर मैरीन इन जजीरों पर और ईरान के साहली इलाकों पर उतर गए और काबिज़ हो गए, जो कि वो हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे, तो वो ईरान के ड्रोन तैयारों से कैसे बच पाएंगे, क्योंकि मिज़ाइलों को तो किसी हद तक इंटरसेप्टर्स की मदद से रोका जा सकता है। ड्रोन तैयारों को रोकना बहुत मुश्किल होता है। अगर 100 ड्रोन तैयारा आता है और अगर आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी का मुजाहरा करें तो उनमें से आप 70 ड्रोन को रोक लेंगे, 80 को रोक लेंगे, 20 या 30 तो तबाही मचा देंगे। इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने जो टेक्नोलॉजी ईजाद की है, और इस मामले में कम से कम वो अमेरिका से भी आगे है, तो उससे मदद ली जाएगी। और ये आपको इल्म है कि यूक्रेन ने सऊदी अरब के साथ और अब उर्दन के साथ भी वो माहदा कर रहा है, जिसके तहत वो ये टेक्नोलॉजी इन मुल्कों को देगा जिसकी मदद से ड्रोन तैयारों को रोका जा सकता है। तो ये अभी देखने की बातें हैं। बहरहाल 2 बहरी जहाज़ों की रवानगी, जो कि तैयारा बरदार जहाज़ हैं, और उनकी अगले हफ्ते के बस तक
اگلے ہفتے کے شروع تک خلیج میں پہنچنے کی اطلاعات جو ہیں یہ خاصی تشویشناک ہے، یعنی یہ کہ مسئلہ بڑھے گا۔ اور اس دوران جو جنگ جاری ہے، لڑائی جاری ہے، اس نے بھی نئی جہتیں اختیار کر لی۔ مثلا کل تہران کی یونیورسٹی میں حملہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس یونیورسٹی میں ایک جنگی نوعیت کی لیبارٹری قائم تھی اور اس کو ہم نے نشانہ بنایا ہے۔ تو ایران نے جواب میں اعلان کیا ہے کہ وہ خطے میں دوسری یونیورسٹیوں کو نشانہ بنائے گا اس کا بدلہ لینے کے لیے، جس کے بعد امریکہ نے بیروت میں جو مشہور دنیا کی ایک بہت مشہور یونیورسٹی ہے، امریکن یونیورسٹی بیروت، اس کو بند کر دیا ہے اور اس کی کلاسیں اب تا اطلاع ثانی آن لائن ہوں گی، یعنی وہ یونیورسٹی بند کر دی گئی ہے۔ لیکن یہ تو صرف ایک یونیورسٹی ہے، اردن میں، امارات میں، قطر میں، کویت میں کئی یونیورسٹیاں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امریکی تعاون سے یا امریکی اسپانسرشپ سے یا ان کا امریکہ کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پر کوئی اکیڈمک تعاون کا سلسلہ جاری ہے، تو ان سب یونیورسٹیوں پر ایران حملہ کرے گا۔ ایک دن پہلے امریکہ نے ایران کی ایک واٹر فیسلٹی پر حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا، جس کے جواب میں اب ایران کا کہنا ہے کہ وہ بھی خلیجی ملکوں کی واٹر فیسلٹیز پر حملہ کرے گا۔ اور یہ جو ایران کی 2 بڑی اسٹیل ملز پر حملہ کر کے انہیں تباہ کیا گیا، تو اس کا جواب دینے کے لیے ایران نے یہ کہا تھا کہ وہ بھی عرب ملکوں کی اسٹیل اور میٹل کی جو فیکٹریاں ہیں ان کو نشانہ بنائے گا۔ چنانچہ اس نے کل ایک تو اسرائیل کی ایک فیکٹری پر حملہ کیا اور دوسرے امارات کی فیکٹری پر حملہ کیا۔ اسرائیل کی یہ فیکٹری بہت بڑی فیکٹری تھی اور یہ جنوبی صحرا نقب جسے نجف بھی کہتے ہیں وہاں کیا، وہ پوری فیکٹری تباہ ہو گئی۔ بہت بڑا کارخانہ تھا، سارے کا سارا تباہ ہو گیا اور اس کے اندر سے جو دھواں نکل رہا ہے وہ ٹاکسک ہے اور زہریلے مواد پر مشتمل ہے، جو غربی اردن اور شمالی اسرائیل کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی کہ ان علاقوں کے لیے صحت کے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ اور ایک حملہ اس نے امارات میں ایلومینیم کی فیکٹری پر کیا اور یہ بہت بڑی فیکٹری ہے، پاکستان میں اتنی بڑی فیکٹری نہیں ہے ایلومینیم کی جتنی یہ امارات کی فیکٹری ہے، اور یہ دنیا کو بہت زیادہ برآمدات کرتی تھی اپنی پیداوار کی، اس سے بھی تباہ کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ اب فوجی اڈوں تک محدود نہیں رہی، ہوٹلوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب یہ یونیورسٹیوں اور کارخانوں اور پانی کے وسائل، پانی کے مینجمنٹ کے جو سسٹم ہوتے ہیں ان کو بھی اس جنگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو یعنی صورتحال دن بدن انسانی حوالے سے خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں اب پہلے سے زیادہ شہریوں کی ہلاکت کی خبریں آ رہی ہیں۔ صرف تہران کی ایک بلڈنگ میں اسرائیلی بمباری سے 50 شہری وہاں شہید ہوئے ہیں، 50 شہری ایک ہی بلڈنگ کے۔ اسرائیل کے برعکس ایران میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ سائرن بجتے ہی لوگ پناہ گاہوں میں چلے جائیں، وہاں شیلٹر نہیں ہے۔ اسرائیل میں شیلٹر ہیں اور ایران میں کوئی شیلٹر نہیں ہے، چنانچہ وہاں شہری مر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ تہران کی صرف ایک بلڈنگ میں یہ ہوا ہے، اور تہران کی کل کم سے کم 15-16 بلڈنگز ہٹ ہوئی ہیں۔ تو مجموعی طور پر ان میں کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنا جانی نقصان ہوا، یہ نہیں اندازہ ہو سکتا۔ لیکن ایران کے اندر سے جو خبر آئی ہے وہ ایک فیکٹری کی، اس میں 50 افراد کی خبر ہے۔ اس کے علاوہ کل شیراز میں بھی حملے ہوئے، اور یہ جو ساری علاقوں پر قبضے کا فیصلہ ہے اس کے تحت کل امریکہ نے ایک اہم حملہ کیا۔ یہ ایران کی ایک چھوٹی سی بندرگاہ ہے، بندر خمیر۔ یہ ویسے تو چھوٹی بندرگاہ ہے، لیکن اس کی اہمیت گلف پر قبضے کے لیے اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے بہت زیادہ ہے۔ جس طرح ایک بہت ہی چھوٹا سا جزیرہ جو ہرمز کے کنارے پر واقع ہے، چند کلومیٹر چوڑا، لمبا چوڑا، اس کی اہمیت بڑے بڑے جزیروں سے زیادہ ہے۔ تو ان 4 جزیروں پر قبضے کے لیے بندرگاہ خمیر پر جو حملہ کیا گیا، کہا جاتا ہے کہ یہ اسی کا دیباچہ ہے، اسی کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ اس طرح کی بیماریاں کر کے امریکہ ان تمام مقامات کو کلیئر کرنا چاہتا ہے جہاں سے قابض فوج پر حملے ہو سکتے ہوں گے۔ اچھا، اس دوران 2 واقعات، ایک تو امریکہ میں ہو رہا ہے، اس کا تعلق آئندہ کے حالات سے بھی ہے، مستقبل سے بھی ہے، اور ایک ایران کے اندر ایک کشاکش جاری ہے۔ صدر پزشکیان اور پاسداران انقلاب کے درمیان تلخی اور اختلافات بہت بڑھ گئے ہیں۔ فی الحال پاسداران کا پلہ بھاری ہے۔ پاسداران اگر چاہیں تو وہ صدر پزشکیان اور ان کی پوری حکومت کا خاتمہ کر سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر وہ ایسا کریں گے تو تبدیلی، رجیم چینج کا مرحلہ اور نزدیک آ جائے گا، یعنی ان کے لیے خطرے کا باعث ہوگا۔
بہرحال اب اس کا پیش خیمہ یہ ہے کہ صدر پزشکیان یہ جو لاریجانی کی جگہ جس شخص کو لائے ہیں وہ پاسداران انقلاب کے حکم پر لائے ہیں، اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف کے عہدے پر جس شخص کی تقرری کی گئی ہے وہ بھی پزشکیان کا پسندیدہ آدمی نہیں ہے۔ دونوں آدمی ہی پاسداران نے اپنے یعنی ایک ڈکٹیشن کے تحت ان کی تقرری حاصل کی ہے، اور لاریجانی کی جگہ جن کو لگایا گیا ہے وہ ہے باقر غازیانی ذوالقدر، اور جو پاسداران انقلاب کا کمانڈر چیف بنایا گیا ہے اس کا نام ہے واحدی شاہ چراغی۔ یہ دو افراد۔ اچھا، اس میں جو بتانے والی بات ہے کہ ان دونوں نے اپنا چارج سنبھال لیا ہے، لیکن جو ان کا حکم نامہ جاری ہوا ہے اس پر اصولی اور قانونی طور پر دستخط درکار ہیں رہبر اعلیٰ کے۔ رہبر اعلیٰ ہے مجتبیٰ خامنائی، اور مجتبیٰ خامنائی کے دستخط ان دونوں فرامین پر موجود نہیں ہیں۔ یعنی اگر ایران میں کوئی عدالت ہو اور کوئی اس تقرری کو چیلنج کر دے تو وہ یہ تقرریاں کالعدم ہو جائیں گی، لیکن ظاہر ایران میں عدلیہ اس طرح کی نہیں ہے۔ وہاں کی عدلیہ بھی پاسداران انقلاب کی ایک برانچ ہے، لیکن قانونی طور پر یہ ایک عجیب خلا ہے کہ ان دونوں حکم ناموں پر، صدارتی حکم ناموں پر صدر کے دستخط تو ہیں لیکن رہبر اعلیٰ کے دستخط نہیں ہیں، اور ان کے دستخط کے بغیر ہی ان دونوں افسروں نے اپنے اپنے محکمے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ وہ ذوالقدر صاحب نے سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل یا چیف کا، اور یہ شاہ چراغی نے پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف کا۔ وہاں بہرحال یہ اختلاف چل رہا ہے۔ اچھا، ایران ہی میں ایک اور دلچسپ معاملہ ہوا ہے۔ وہاں ایک کافی شاپس کی چین ہے، جس طرح ہمارے ہاں میک ڈونلڈ کی ہے اور اس طرح دوسری انٹرنیشنل فوڈ کمپنیوں کے چین ہیں۔ ہر شہر میں کئی مقامات پر ان کے آؤٹ لیٹ ہوتے ہیں، ہوٹل ریسٹورانٹ ہوتے ہیں۔ تو ایران میں سب سے بڑی چین ہے کافی کی، اس کا نام ہے لامیز، LAMEZ۔ تو یہ اس کافی شاپ نے، بلکہ کافی چین نے یہ کیا کہ کافی جن کپوں میں پلائی جاتی ہے وہ نئے ڈیزائن کے کپ متعارف کرائے، اور ان کپوں پر خامنائی صاحب کی کرسی کی تصویر تھی۔ کرسی خالی ہے اور اس پر وہ کوئی لال رنگ کے چیزیں گر رہی ہیں، نشان۔ یعنی پہلی ہی نظر میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خامنائی کی موت کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ تو ایرانی حکومت نے لامیز کی کمپنی پر پابندی لگا دی ہے، اور پورے ملک میں اس کے ریسٹورانٹ، کافی ہاؤسز، کافی شاپ جو بھی ان کا نام ہوتا ہے وہ ساری یہ سب کے سب سیل کر دی ہیں، اور اس کمپنی کو بھی بین کر دیا ہے۔ اور خبریں یہ بھی ہیں کہ اس کمپنی کے مالکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کچھ تو مالکان میں سے ایران کے اندر ہی ہیں اور کچھ ایران کے باہر ہیں۔ جو ایران کے اندر ہے وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور وہ انہوں نے تو گرفتار ہونا ہی تھا، لیکن اعتراض یہ ہے کہ کافی شاپس کے اس چین میں ملازموں کی ایک تعداد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، حالانکہ ملازموں کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ لیکن جہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اتنی بڑی کافی چین کو، اتنی بڑی کمپنی کو جو پورے ایران میں سروس دیتی ہے، اس کے مالکان کو یہ کیا سوجی کہ وہ خامنائی کی موت کا مذاق اڑائیں۔ یہ فضا کچھ ایسی ہے وہاں ایران میں کہ لوگ اب اس طرح کی باتیں سوچ رہے ہیں اور اختلاف سامنے آ رہا ہے۔ بلکہ کل ایک ویڈیو بھی سامنے آئی کہ اس نے امریکی بمباری سے ایک بسیج کا تھانہ تباہ ہو گیا، مسمار ہو گیا۔ تو اس تباہ شدہ تھانے کی ویڈیو کسی نے بنائی اور اس پر لکھا تھینک یو امریکہ، یعنی امریکہ کا شکریہ۔ نیچے پھر اس کی وضاحتی عبارت بھی تھی کہ یہ آپ نے ظلم کا اڈا، فسطائیت کا اڈا تباہ کیا، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور یہ جو ایران کے سابق شاہ رضا شاہ کا جو موجودہ بیٹا، اس کا نام بھی رضا شاہ ہے، اس نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ایران کے اندر اس وقت امریکہ زندہ باد کے نعرے گونج رہے ہیں۔ اب اس کو آپ مبالغہ کہہ کر رد کر سکتے ہیں، لیکن ایران کے اندر کی فضا کچھ اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ میں نو کنگ، یعنی کہ جو ہمیں بادشاہت نہیں چاہیے، ہمارا جو صدر ہے وہ بادشاہ بنا ہوا ہے۔ پچھلے سال بھی اس تنظیم نے مظاہرے کیے تھے جس میں لاکھوں افراد شریک ہوئے تھے، اور اب پھر انہوں نے کل مظاہرے کیے، اس میں بھی لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ پچھلے مظاہروں میں بھی کہا جاتا تھا کہ 50-60 لاکھ افراد پورے ملک میں مجموعی طور پر ان مظاہروں میں شریک ہوئے۔ تو اب کے بار بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ 50-60 لاکھ یا شاید اس سے بھی زیادہ لوگ ان مظاہروں میں شریک ہوئے ہیں۔ اچھا، ویسے تو امریکہ میں اس طرح کے مظاہرے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں بھی جنگوں کے خلاف، امریکی اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کے خلاف، اس کی عالمی سیاست کے خلاف اس طرح مظاہرے ہوتے رہے۔ لیکن اب جس طرح کی فضا امریکہ میں بن رہی ہے
وہ ماضی سے مختلف ہے، یعنی مخالفت پھیل رہی ہے، مخالفت مسلسل ہے، مخالفت کا دائرہ بھی بڑھ گیا ہے، مخالفت کی شدت بھی بڑھ گئی ہے، اور اس مخالفت نے امریکہ کی زندگی کے ہر شعبے کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کا تعلق فیوچر کے ساتھ بنتا ہے، اور وہ اس طرح کہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ اب اس ایڈونچر کے بعد جو اس نے گلف میں کیا ہے شاید کبھی دوبارہ اتنا بڑا ایڈونچر نہ کر سکے، یعنی امریکہ کی ایک عالمی سپر پاور ہونے کی جو حیثیت ہے وہ اب مفلوج اور کمزور اور مبہم ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ ایک بڑی طاقت تو رہے گا، لیکن اس طرح ہر جگہ وہ اپنا ڈنڈا چلانے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا، اور اس کا اثر اسرائیل پر بھی پڑے گا۔ اس پر انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے۔ تو آخر میں پاکستان کا تھوڑا سا ذکر کہ عمران خان رہائی تحریک، کیا نام تھا، فورس، تو وہ اس کا چراغ تو جلنے سے پہلے ہی بجھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک تو انہوں نے اس تحریک کا نام ہی بدل دیا، فورس کے بجائے اس کا نام رکھ دیا موومنٹ، تحریک۔ تو پی ٹی آئی کیا تحریک چلائے گی کیا نہیں چلائے گی، اس کا انجام تو پہلے ہی سب کو معلوم تھا، لیکن ہوا یہ کہ کل انہوں نے پشاور میں ایک جلسہ کیا، اس کا پہلا جلسہ جس کے بارے میں انہوں نے پورے پختونخوا صوبے میں، بلکہ در حقیقت تو پورے پاکستان سے لوگوں کو بلایا گیا تھا، لیکن پختونخوا صوبے سے سارے کے سارے شہروں سے لوگوں کو بلایا گیا تھا، اور اگر ہر شہر سے 50 آدمی بھی آتے تو یہ کوئی 25-30 ہزار کا مجمع بن جانا تھا، لیکن بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ پہلے روز کا جلسہ ہی فلاپ ہو گیا۔ 1200 افراد اس میں شریک تھے، یا آپ چلیے 2000 لگا لیں، لیکن نہیں، 2000 نہیں تھے، 1200 کی فگر زیادہ پاپولر ہے۔ تو 1200 کا یہ جلسہ تھا جو نہایت ناکام اور مایوس کن انجام پر ختم ہوا، اور پارٹی کے اندر گروپ بن گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ تحریک چلانی چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ تحریک نہیں چلانی چاہیے، اور پی ٹی آئی کے ورکروں کے اندر سے یہ سوشل میڈیا پر اب عام بات کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان کو رہا کرانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ان کی دکانیں سجی ہوئی ہیں، وہ دکانیں بند ہو جائیں گی، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر شیر افضل مروت کا بیان آیا ہے کہ عمران خان کی بہنوں کی وجہ سے عمران خان کی رہائی نہیں ہو سکتی۔ اب بہنوں میں اضافہ کر لیں کہ پوری پارٹی کی وجہ سے عمران خان کی رہائی نہیں ہو سکتی۔ پارٹی کچھ بھی کر لے، عمران خان کی رہائی تو نہیں ہوگی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارٹی اب کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہی ہے۔ اس وقت پارٹی کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، اور آپس کی دھڑے بندیاں الگ ہے، مایوسی الگ ہے، ایکٹیویٹی الگ ہے، اور پختونخوا صوبے کے عوام نے جس طرح عمران رہائی تحریک سے لا تعلقی اور عدم دلچسپی ظاہر کی ہے، وہ پارٹی کے مستقبل کے لیے یعنی ان کے حوالے سے تشویشناک ہے، اور ہمارے حوالے سے تو خیر نارمل ہے، کیونکہ ہمارا، یا میں نے تو اپنے ولاگز میں ہمیشہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی اب کبھی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتی، اور یہ میں آج سے نہیں بلکہ کئی مہینوں کہہ لیجیے، یا کم سے کم 1.5 سال کہہ لیجیے، 1.5 سال سے میرے ولاگ گواہ ہیں کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ پی ٹی آئی اب کبھی بھی عمران خان کو رہا کرانے کے لیے تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتی۔ ایک واقعہ ہوا تھا، وہ بڑا ایونٹ تھا، لیکن اتنا بڑا نہیں جتنا ہونا چاہیے تھا۔ وہ اسلام آباد میں جب گولی چلی تھی ان کے بقول، اور بہت سارے لوگ مارے گئے تھے، اور حکومت کے بقول صرف شیلنگ ہوئی تھی، جو بھی ہوا تھا، لیکن اس میں لوگ کم تھے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب لاٹھی چارج اور پولیس ایکشن شروع ہوا، شیلنگ شروع ہوئی، اور بقول ان کے فائرنگ شروع ہوئی، تو اس کے آدھے گھنٹے کے اندر پورا علاقہ لوگوں سے صاف تھا، ایک بھی آدمی اس علاقے میں نظر نہیں آیا۔ جبکہ ہم نے پاکستان کی سیاسی تحریکیں دیکھی ہیں، لاہور ہو، کراچی ہو، پنڈی ہو، فیصل آباد ہو، ملتان ہو، چھوٹا شہر ہو، بڑا شہر ہو، پشاور، کوئٹہ، 5-6 ہزار کا مجمع بھی آ جائے ایک مرتبہ سڑکوں پر، تو پولیس اسے ڈسپرس کر دے طاقت کے پورے استعمال کے باوجود، تو 12 گھنٹے وہ علاقہ میدان جنگ بنا رہتا ہے، آنکھ مچولی چلتی رہتی ہے، ٹولیاں آتی ہیں، پولیس پر پتھراؤ کرتی ہے، پولیس لاٹھی چارج کر کے انہیں بھگاتی ہے، دوسری ٹولی کسی اور طرف سے آ جاتی ہے، وہ پولیس پر پتھراؤ کرتی ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور کم سے کم 10-12 گھنٹے تک یہ معاملہ چلتا ہے، اور اگر کوئی چھوٹا جلوس ہو تو پھر بھی 2-2.5 گھنٹے تو مار دھاڑ ہوتی رہتی ہے، کوئی نقصان بڑا نہیں ہوتا، لیکن ادھر کسی ٹائر کو آگ لگا دی، ادھر کسی پولیس والے پر پتھراؤ کر دیا، ادھر لاٹھی چارج ہو گیا، ادھر کوئی توڑ پھوڑ ہو گئی۔ تو یہ کیسا مجمع تھا
PTI کی بقول تو وہ 1 لاکھ لوگ تھے. تو یہ کیسے 1 لاکھ لوگ تھے جو پولیس فائرنگ یا لاٹھی چارج یا شیلنگ جو بھی کہیے اس کے شروع ہونے کے صرف آدھے گھنٹے کے اندر اندر اسلام آباد کے سارے ایوینیو لوگوں سے اس طرح صاف تھے جیسے یہاں کرفیو لگا ہوا ہے اور مدت سے کوئی آدمی جہاں نہیں آیا. ہاں سڑکوں پر پتھر تھے، جلی ہوئی چیزیں تھیں، جلی ہوئی تباہ شدہ گاڑیاں تھیں، آدمی کوئی نہیں تھا. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.